الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، قال الإمام حسين عليه السلام: إن الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها، وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووزعها في حقها. محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی خدمت میں گزشتہ چند روز میں جب فرصت ملی، اس فرصت کو مد نظر رکھتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا موضوع کچھ حد تک پیش کیا، اور اس سلسلے میں پروردگار عالم کی طرف سے جو کچھ فرامین اور جو کچھ احادیث ذکر کی گئی ہیں کچھ حد تک بیان کی. اسی سلسلے کی ایک کڑی میں امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث آج آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پیش خدمت ہے. امام حسین علیہ السلام بشریت کے امام ہیں، امام ہدایت کے امام ہیں، اور ہر امام امام ہدایت ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہر قدم بشریت کے لیے ہدایت کی ایک کڑی ہے. امام حسین علیہ السلام اگر قیام کرتے ہیں، ان کا قیام ہدایت ہے، اور اگر امام قعود کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں کسی جگہ پر، ان کا بیٹھنا بھی ہدایت ہے. امام اس موضوع کے متعلق اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کو اس حکمت کے تحت فرض کیا ہے، اس حکمت کے تحت اس فرض کی انجام دہی واجب قرار دی ہے. آپ نے کل مجلس میں سنا کہ نماز کی حکمت اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دی ہے. اسی سلسلے میں حدیث بیان کی گئی، رکوع کی حکمت کیا ہے، سجدے کی حکمت کیا ہے. اسی طرح اسلام میں ہر حکم جو موجود ہے اس کی ایک حکمت ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے، یعنی جن ستون پر اسلام کھڑا ہے،
उन सुकूनों में से अहम सुकून, बड़ा सुकून, सुकून को आपकी जुबान में डको कहते हैं, सही डको, दीन में डको, अम्र बिल मारूफ, दीन का बहुत बड़ा डको है, सुकून है, दीन की इमारत इसके ऊपर कायम है। अब तक जितनी भी अहादीस बयान की, उन अहादीस में इस चीज की तरफ इशारा किया गया था कि अगर अम्र बिल मारूफ कायम होता है तो दीन के बाकी अरकान कायम होंगे, और अगर इस रुकन में लफ्ज़ पैदा होती है तो दीन के बाकी अरकान कायम होना मुश्किल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौसूआ कलिमात इमाम हुसैन किताब है जिसमें इमाम की जिंदगी में जितने भी उन्होंने अक़वाल पेश किए, इमाम के फरामीन, इमाम की अहादीस इस किताब में जमा की गई है। इस किताब का नाम मौसूआ कलिमात इमाम हुसैन है। इसी मौसूए में एक हदीस जिक्र हुई है अम्र बिल मारूफ के मुताल्लिक, जिसे सरनामा सुखन करार दिया। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अम्र बिल मारूफ को फर्ज किया है, क्यों? लिइल्मिही इज़ा उद्दियत व उक़ीमत, कि जब ये फरीज़ा अदा होगा, जब ये फरीज़ा कायम होगा, इस्तकामतिल फराइज़, इस्तकामत यानी डटे रहना, इस्तकामत यानी अगर एक शय किसी जगह पर कायम है, वो शय अगर कायम रहे ता आखिर, इस चीज को कहते हैं इस्तकामत। अगर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कायम हो जाए और अदा हो मुआशरे में, तो दीन के बाकी अरकान कायम होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इमाम फरमाते हैं इस्तकामतिल फराइज़ कुल्लुहा, सब के सब फरीज़े जो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, वो सब के सब फराइज़ अम्र बिल मारूफ की वजह से कायम होंगे। हय्यिनुहा व सअबुहा, चाहे वो फराइज़ अंजाम देने में आसान है या चाहे वो फराइज़ अंजाम देने में मुश्किल है। फराइज़ कुछ आसान है, कुछ मुश्किल है। आपकी जिंदगी में दरपेश जितने भी अहकाम इलाही हैं, उनमें आप खुद मुशाहिदा करते हैं कि बाज़ अहकाम इलाही नफ्स के लिए आसान हैं, बाज़ मुश्किल हैं। एक शख्स जो नमाज गुजार है, रोजा गुजार है, उसके लिए वही फराइज़ आसान हैं, हल्के हैं अदा करने के लिहाज से, और एक वो शख्स है जो इन चीजों का ख्याल नहीं रखता, हराम हलाल का ख्याल नहीं रखता, नमाज रोजे का ख्याल नहीं रखता, उसके लिए चीजें मुश्किल हैं। इमाम फरमाते हैं चाहे वो फराइज़ मुश्किल हो, चाहे वो फराइज़ सख्त हो, इंसान के नफ्स के लिए ये सब के सब फराइज़ अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत कायम है। वज़ालिका, और ये ऐसा क्यों है? लिअन्नल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर दुआउन इलल इस्लाम, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है जो इस्लाम की तरफ पुकारता है। इस्लाम तो सब लाए हैं, मुसलमान हैं, लेकिन अम्र बिल मारूफ है जो आपको इस्लाम की तरफ पुकारता है। नही अनिल मुनकर है जो आपको इस्लाम की तरफ पुकारता है। इस्लाम अगर कायम होना है, इस्लाम ने अगर किसी मुआशरे में कायम होना है, तो उसके क़याम का वाहिद रास्ता अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है। करबला में जाकर देख लीजिए, अरब के उस मुआशरे में जाकर देख लीजिए, अगर इस फरीजे के अलावा किसी और फरीजे से दीन इलाही कायम होता तो यकीनन इमाम अपने मकसद में उसको शामिल करते। इमाम फरमाते हैं उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर,
کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح ان دو چیزوں کے ذریعے سے کروں گا. اور اس حدیث میں اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے میں امت میں اصلاح کس طرح سے کروں گا. وہ اس طرح سے کہ امر بالمعروف دعاء الی الاسلام مع رد المظالم، کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے جو اسلام کی طرف پکارتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے رد مظالم. رد مظالم ایک باب ہے شریعت میں، یعنی وہ چیزیں جو ناحق کسی کے پاس پہنچی ہیں، ناحق کسی کے پاس ہیں، ان کو پلٹانا حقدار کی طرف، یہ رد مظالم ہے. امر بالمعروف ہوگا اگر تو وہ حق، جس کا حق ہے وہ حق اس تک پہنچے گا. امر بالنہی عن المنکر ہوگا تو جس شخص کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچے گا. ومخالفت الظالم، امر بالمعروف کے ذریعے سے ظالم کی مخالفت ہوگی. آج سب سے بڑا منکر دنیا میں وہ ظالم کی حکومت ہے، وہ طاغوت کی حکومت ہے. اب یہ ایک ایسا لفظ ہے نظام امامت کی لفظ کی طرح جس کو سن کر ذہن کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی یہ ذکر کیا تھا کہ نظام امامت دین کا نظام ہے. نظام امامت نظام الہی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی نظام ہے وہ نظام قرآن کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، وہ نظام خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اس منکر کو اگر آج کسی معاشرے میں ختم کیا، اور جس ہستی نے ختم کیا، آج اگر وہ کوئی شخص ہے تو اس ہستی کا نام امام خمینی ہے. سب سے بڑا امر بالمعروف کرنے والا شخص اس معاشرے میں، اس دور حاضر میں، وہ امام خمینی کی شخصیت تھی جو طاغوت کی حکومت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے شخصیت، اور نظام الہی قائم کرتی ہے. وہ نظام جو قرآن کا مطلوب ہے، وہ نظام جو رسول اللہ کا مطلوب ہے، وہ نظام جو دین کو مطلوب ہے، وہ نظام اگر کسی شخص نے قائم کیا ہے، وہ نظام امام خمینی نے قائم کیا. اور اسی کو قائم اگر کسی شخصیت نے کیا ہے، اس شخصیت کا نام امام خامنہئی دامہ ظلہ العالی ہے، رہبر معظم. آج حقیقی علم بردار ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے. آپ اگر احادیث میں جائزہ لیں، جا کر تلاش کریں، احادیث کو چھانٹیں، کوئی عالم دین، تو سب سے بڑا منکر وہ ظالم کی. اگر اس ظالم کی حکومت ختم ہوتی ہے، دین کے باقی ارکان خود بخود قائم ہوں گے. امر بالمعروف اس معاشرے میں قائم ہوگا، نہی عن المنکر اس معاشرے میں قائم ہوگا جہاں نظام الہی ہوگا. اگر سر پر غیر الہی نظام ہو، سر پر ایسی حکومت ہو جو دین کو مطلوب نہیں ہے، جو دین کی طرف سے تصدیق شدہ نہیں ہے، باقی دین کے ارکان قائم نہیں ہو سکتے. لہذا امام اس ظالم و جابر حکمران کے خلاف نکلے. امام نے اپنے خروج سے پہلے اس کی توصیف کی کہ یہ ظالم اور جابر حکمران یہ کون ہے؟ شارب الخمر، قاتل النفس المحترمہ. کہ میں اس طاغوت کے خلاف نکل رہا ہوں. طاغوت
جو حد سے تجاوز کرتا ہے، طاغوت جو حد پروردگار عالم نے مقرر کی ہے اس سے تجاوز کرتا ہے۔ وقسمت الفے، امام اسی حدیث کے ادامہ میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک اسلامی معاشرے میں جنگ کا وقت آتا ہے اور جنگ کے بعد عمدہ چیزیں غنائم مسلمانوں کے تحت اختیار آتی ہیں، اب اس کو تقسیم کرنا امام کا حق ہے۔ قسمت الفے، اب یہ جو عمدہ چیزیں ہیں یہ کون تقسیم کرے گا؟ امام کرے گا، لیکن یہ قسمت فے کا مسئلہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت والغنائم، اسی طرح غنیمت واخذ الصدقات، زکات کس طریقے سے قائم ہوگی، خمس کا مسئلہ کس طریقے سے قائم ہوگا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کے ارکان قائم ہوتے ہیں۔ امام نے اس حدیث میں ایک ایک رکن کا کر کے نام لیا ہے، ایک ایک رکن کا نام لیا ہے، من موازنها ووزنها فی حقها، کہ ان زکات کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر جہاں پر زکات کے مصارف ہیں ان پر تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس حدیث میں دین کا ایک جامع نظام پیش کیا گیا ہے کہ اگر وہ نظام قائم ہو تو اس نظام کے تحت یہ ارکان قائم ہوتے ہیں، اور ان ارکان کے قائم کرنے کا واحد ذریعہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امتحان الہی، شاید زیادہ وقت نہ لوں، لیکن ایک مسئلہ جو پروردگار عالم ہر قوم سے لیتا ہے، ایک امتحان ہر قوم سے لیا جاتا ہے۔ آپ گزشتہ تاریخ اسلام میں، تاریخ ادیان میں اگر نظر دوڑائیں تو وہاں نظر آئے گا کہ ہر دور میں ایک امتحان قوموں سے لیا گیا ہے۔ مثلاً حضرت صالح کی، حضرت موسیٰ کے دور میں سامری کے ذریعے سے امتحان لیا گیا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنا جانشین مقرر کیا اور لوگوں کو یہ وصیت کی کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں اور میرے بعد میرا جانشین ہارون ہے، آپ لوگوں نے اس کی بات ماننی ہے، اس کا حکم قبول کرنا ہے۔ اب یہ امتحان الہی تھا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد سامری کو اپنا مقرر کیا، وہ جانشین جو حضرت موسیٰ مقرر کر کے گئے اس جانشین کا کہنا نہیں مانا، بلکہ سامری نے اس قوم کو ایک بچڑا بنا کر دیا، اس بچڑے کی پیروی کرنا شروع کر دی اور اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ امتحان تھا، اس قوم کو سمجھ نہیں آئی۔ آج حضرت صالح کی طرف بھی نظر دوڑائیں۔ اونٹنی تھی، اونٹنی کے بارے میں وصیت کی گئی کہ ایک دن آپ نے پانی پینا ہے، ایک دن اس نے پانی پینا ہے، اس مفصل اس واقعے کے تحت، لیکن اس اونٹنی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ امتحان تھا، بچڑے کے ذریعے سے امتحان تھا، اس قوم کو سمجھ نہیں آئی۔
قوموں کی بصیرت یہاں پر کام آتی ہے. میں آج کے معاشرے کی بات کروں گا، زیادہ دور نہیں جاؤں گا. واقعات لا کر میں کوئی آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، بلکہ آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں کہ پروردگار عالم آج ہمارا کس چیز کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے. کسی کا حق کھا کر امتحان لے رہا ہے، کسی کی جائیداد، کسی کا مال، کسی کا حق. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے. لہذا یہاں آپ لوگوں کی بصیرت اگر ہوگی تو آپ اس امتحان سے کامیاب نکلیں گے، وگرنہ اگرچہ عذاب الہی بالواسطہ یہاں پر نازل نہیں ہو سکتا، اس قوم پر نازل نہیں ہو سکتا، امت محمدیہ پر نازل نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کا یہ امتحان ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس شخص تک پہنچنا چاہیے. جو چیز جس مالک کی ہے وہ چیز اس مالک تک پہنچنی چاہیے. امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس کا واحد ذریعہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ اگر آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو معاشرے میں قائم کریں گے تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا، کسی کا حق کسی کی جیب میں نہیں جائے گا، کسی کا مال کسی کی جیب میں نہیں جائے گا، بلکہ جو حقدار ہے اس حقدار کو اس کا مال ملے گا. لہذا یہ ایک امتحان ہے، وگرنہ عذاب الہی ہے، وگرنہ خدا کسی اور طریقے سے آزمائے گا. اگرچہ اس دنیا میں ڈائریکٹ بالواسطہ عذاب نازل نہ ہو، لیکن مشکلات، پریشانیاں اس قوم کو لاحق ہو سکتی ہیں. لہذا آج آخری دن بھی ہے یہاں پر مجلس عزا کا. آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں، امام کی حدیث کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں جس طرح نماز قائم ہے، جس طرح روزہ قائم ہے، جس طرح حج قائم ہے، ان پر زکوٰۃ کا نظام ہے، اس طرح دین کے مہم ارکان میں سے جس کی شناخت امام حسین اس حدیث میں کروا رہے ہیں، اس رکن کو بھی اپنے معاشرے میں اگر قائم ہو تو اس آیت کا مصداق آپ قرار پائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قال الحکیم فی فرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ. اگر اسلام میں داخل ہوئے ہو تو مکمل اسلام میں داخل ہو. نؤمن ببعض ونکفر ببعض والا مسئلہ پیش نہ آئے کہ ہم پروردگار عالم کے بعض دین پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. انکار عملی انکار ہے. لہذا اپنے اذہان کو آمادہ کریں. حکم الہی ہے، مسئلہ شرعی ہے، شرعیت کا مسئلہ ہے. اس شریعت کو قائم کرنے کے لیے امام کربلا تشریف لے، اس شریعت کو قائم کرنے کے لیے امام نے اپنے خانوادہ کی قربانی پیش کی. اس شریعت کے قیام کے لیے امام نے اتنی قربانیاں کربلا میں، خواتین کی چادریں، اپنے اعزا و اقربا کی جانیں، بنی ہاشم کے نوجوان اور 6 ماہ کا علی اصغر پیش کیا، اپنا کڑیل جوان علی اکبر پیش کیا. ہم اگر مجلس امام حسین میں اگر ہم آئے ہیں اور ہمیں اس چیز کا یقین ہے
امام کی یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، شریعت الہی کا خیال رکھنا ہے، اور اس کا واحد ذریعہ آپ کی اطلاع رسانی کا، آپ تک ان احکام الہی کو پہنچانے کا یہ منبر ہے جو امام حسین علیہ السلام کی عطا ہے۔ اس منبر کے ذریعے سے دین الہی آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ لیجیے محمد اللہ